नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह कहफ़ की आयत नंबर 99, लेकिन इसकी तशरीह रहती थी 91 से। पहले हम इसकी तशरीह कर लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं व कज़ालिका क़द अहतना बिमा लदयहि ख़ुबरा, और हमें खूब मालूम था जो कुछ भी ज़ुल्क़रनैन के पास था। यानी ये उसी तरह का जुमला है जैसे सूरह अंबिया की आयत नंबर 51 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वलक़द आतना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु, इससे पहले ही हमने इब्राहीम को दनाई अक्ल समझ अता की थी। वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उसके बारे में खूब इल्म रखते थे, जानते थे। मतलब यह है कि ज़ुल्क़रनैन को यह सरफराजी यूं ही हासिल नहीं हो गई, बल्कि वो इसकी अहलियत रखता था। ये एक अजीम सल्तनत थी और वो बदरजा कमाल उन सलाहियतों से बहरामंद था जो इसको संभालने और इसका नज़्म व नस्क चलाने के लिए ज़रूरी थी। इसके साथ वो इन इखलाकी औसाफ से भी पूरी तरह मुतसिफ़ था जो खुदा तस बादशाहों में होने चाहिए, और हमने उनकी तमाम तर सलाहियतों और तमाम तर औसाफ हमीदा से हम अच्छी तरह वाकिफ़ थे। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उसने एक और सफ़र का सामान बांधा। ये क्या थी? ये तीसरी मुहिम का जिक्र है। इसमें ज़ुल्क़रनैन को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। गालिबन इसी बिना पर मुअर्रिख़ीन इसका कोई जिक्र नहीं करते। ताहम इतना बताते हैं कि बाबुल की फ़तह के बाद शुमाल मशरिक़ की सिमत एक सफ़र पर रवाना हुआ था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि उसकी मंज़िल गालिबन बहरे खिज़र कैप्सिन के मशरिक़ में तुर्किस्तान की जानिब रही होगी। आगे जिक्र हुआ है कि इन दोनों पहाड़ों के उस तरफ यजूज और मजूज का इलाका था, इसलिए लामहला इससे मुराद वो पहाड़ी सिलसिले ही हो सकते हैं जो बहरे खिज़र और बहरे असवद के दरमियान वाक़या हैं। यानी कि ये ऐसे लोग थे ये कोई बात भी नहीं समझते थे, यानी कि उनकी ज़बान ज़ुल्क़रनैन और उसके साथियों के लिए करीब करीब बिल्कुल अजनबी थी। इसकी वजह गालिबन यही रही होगी कि वो अपने इलाके के अंदर महदूद और दूसरों से बिल्कुल बेताल्लुक़ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अपने इलाके के बहर के लोगों के साथ उनका कोई मेल जोल नहीं। ये अजूज मजूज कौन थे? जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, जब उनकी उम्मत ने नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप कश्ती बनाएं और उसमें अपने जो पैरोकार हैं उनको सवार करें। तो उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उस वक्त 4 बेटे थे, लेकिन एक कनान जो था वो डूब गया, वो कश्ती में नहीं बैठा, उसके अमल गैर साले थे। इस तरह 3 बेटे हाम साम याफिस ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार हुए। तो पहले इनके बेटे हाम की नस्ल चली, फिर इनके बेटे साम की नस्ल चली, अब इनके बेटे याफिस। ये अजूज मजूज जो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह यानी जो एशियाई शुमाली इलाक़ों में आबाद हुई। सहीफ़ा हिज़्क़ील में भी इनका तारुफ़ रूस, मास्क और बालसेक के फरमारवा की हैसियत से कराया गया है। जब इस कौम ने कहा कि आप हमारे और इनके दरमियान मजबूत बंध बना दें तो हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं, तो इस पर हज़रत खिज़र नहीं ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया काला मा मक्किनी फ़ीही रब्बी, जो मेरे रब ने मुझे इक़्तिदार दे रखा है वो बेहतर है, बस तुम मेरी मदद करो अपने इसके ज़रिए से, हाथ और पाँव से मेरी मदद करो, तुम्हारे और उनके दरमियान में एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता हूँ। इस तरह एक कदीम दीवार के आसार कोह कफ़काज़ के दुर्राए दरियाल में मौजूद हैं। सियाह अपने सफ़रनामों में इसका जिक्र करते हैं। ये दीवार 50 मील लंबी, 290 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी थी। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि रिवायात में है कि अब्बासी खलीफा वासिक ने इस दीवार की तहकीकात पर 50 अफराद की एक टीम मुकर्रर की, जिसने इसके मौके महल का सुराग लगाया। इस दीवार को लोग दयारे नौशेरवा की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन ज़्यादा शवाहिद इस बात के हक़ में हैं कि ये कि खुसरू ने तामीर कराई होगी। मसलन ये बात पाया तहकीक पहुँच चुकी है कि ये खुसरू की सल्तनत की शुमाली हद कोह कफ़काज़ तक थी। इतना वसी इलाका ज़ेर नगी कर लेना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन था जब उसने इस इलाके को फ़तह करने के लिए कोई इक़दाम किया होगा। कोरश नाम एक शहर और एक दरियाए कोह कफ़काज़ के इलाके में अब तक मौजूद है। आहनी दीवार को गोरा का नाम दिया जाता है, जो कोरश ही की बिगड़ी हुई शक्ल मालूम होती है। ये दीवार धात से 2 पहाड़ों के दरमियान बनी हुई है और इसके निचले हिस्से में बरसात के पानी के निकलने के लिए कुछ जगह भी छोड़ दी गई है।
یہ قرآن نے نہایت خوبی کے ساتھ قصہ ذوالقرنین کو سورہ کے مضمون سے متعلق کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے تنگ ظرفوں کی طرح، جس طرح مکہ کے کافر قریش کر رہے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم لیڈر ہیں، اس نے تنگ ظرفوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ میں وہ کارنامہ کیے جا رہا ہوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے اپنے پروردگار کی رحمت، عنایت اور اس کے فضل اور کرم کا کرشمہ قرار دیا۔ استاد امام لکھتے ہیں، پچھلے دو شخصوں کی تمثیل میں جو پچھلے دو آدمیوں کا واقعہ گزر چکا ہے میں مغرورین دنیا کی یہ ذہنیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنے مغرور تھے جب وہ اپنی کامیابی کے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو غرور کے نشے میں کہتے ہیں کہ ما اظن ان تبید ھذی ابدا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک عبد شاکر کی ذہنیت نمایاں فرمائی ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں ذوالقرنین، اور اللہ کے شدنی وعدہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ تدبر قرآن آیت 99 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جہنم کافروں کے سامنے پوری طرح پیش کر دی جائے گی، سامنے لائی جائے گی۔ یعنی کہ اس دن خدا کے وعدے کا ظہور ہوگا۔ اوپر ذوالقرنین کا قول نقل ہوا ہے کہ اس نے اپنی بنائی ہوئی عظیم دیوار کو دیکھ کر کہا تھا کہ جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور کا دن ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ یہ قرآن نے اسی پر عطف کر کے بات کو آگے بڑھایا ہے، اور دیکھیے کہ کس بلاغت کے ساتھ بڑھایا ہے۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب یجوج اور مجوج اپنے علاقے سے نکل کر ہر بلندی سے لوگوں پر پل پڑیں گے۔ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، اور ان کا اصل وطن وسط ایشیا کا علاقہ ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اس حصے کا خروج کا ذکر ہوا ہے۔ وہاں صاف اشارہ ہے کہ قیامت ان کی اسی عالمگیر یورش کے اندر سے نمودار ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے یجوج مجوج کا خروج اور قیامت گویا ایک ہی دن کے واقعات ہیں۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ آیت میں لفظ جمع اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس حشر سے کوئی بھی نہیں بچے گا، چھوٹے بڑے، عامی عارف عابد معبود سب پکڑے جائیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا میری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ اس کو سننے کی تاب ہی نہ لاتے تھے، یعنی دنیا میں اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس دن کیا ہوگا؟ ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں میں میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب ہی نہ لا سکتے تھے، یعنی جس دوزخ کی یاد دہانی کی گئی تھی اور اسے عقل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو اسے سر کی آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ افحسب الذین کفروا، کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ان یتخذوا عبادی، کہ یہ بنا لیں گے میرے بندوں کو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، اولیاء، اپنا سرپرست، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر، یعنی فوراً ہی جو دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مہمانی، جو ہی یہ اتریں گے ادھر ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایسی جہنم تیار ہوگی، اس لیے کہ کارساز بنا لیں گے، فیصلے کے دن ان کی سفارش سے اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑا سکیں گے۔ یہ اس لیے یہ شرک کرتے تھے، لیکن کیا ہوگا اس دن وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کن لوگوں کے اعمال ہیں، کون ہیں جو نقصان میں پڑے ہوئے ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ ٹھیک عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی ساری کوششیں اور جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا سے بے نیاز، آخرت سے بے فکر ہو کر ہی صرف دنیا کے لیے ہی کیا، دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مفقود اور مسکوت سمجھا۔ خدا کی ہستی کو کہ اگر قائل بھی ہوئے تو اس بات کی کہ کبھی فکر نہ کی کہ اس کی کیا رضا کیا ہے،
اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اپنے آپ کو محض ایک خود مختار غیر ذمہ دار حیوان عاقل سمجھتے رہے، جس کے لیے دنیا کی اس چراگاہ سے تمتع کے سوا یعنی فائدہ اٹھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا۔ فحبطت اعمالہم، پس ضائع ہو جائیں گے ان کے سارے اعمال۔ فلا نقیم، پس ہم نہیں قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے عملوں کا کوئی بھی ہم وزن نہیں کریں گے۔ یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوئے ہوں گے، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں، لائبریریاں، اپنے کارخانے، اپنی سڑکیں، اپنی ریلیں، اپنی ایجاد اور صنعتیں، اپنے علوم اور فنون، اپنی آرٹ اور گیلریاں، دوسری وہ چیزیں جن پر وہ بڑے فخر کیا کرتے تھے، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ اللہ کے ہاں نہ پہنچیں گے خدا کی میزان میں اس کو رکھ سکیں۔ وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے صرف وہ مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں۔ اب اگر کسی کے سارے مقاصد ہی دنیا تک محدود تھے اور نتائج بھی اسی کو دنیا میں ہی ان کو مطلوب تھے اور دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکے تھے، تو اس کا سب کیا کرایا دنیائے فانی کے ساتھ ہی فنا ہو گیا۔ آخرت میں جو کچھ پیش کیا وہ کوئی وزن نہ پا سکتا تھا، تو لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہوگا، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کیا ہو اور اس کے نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ ایسا کوئی کارنامہ ان کے حساب میں نہیں ہے، تو وہ ساری دوڑ دھوپ بلا شبہ اکارت اور غارت ہو جائے گی جو اس نے دنیا میں کی تھیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ایسے لوگوں کا بدلہ جہنم ہوگا، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا، انہوں نے بنا لیا تھا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا تھا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، کانت ہوگی، لہم ان کے لیے، جنت الفردوس، جنت الفردوس میں، نزلا، مہمان نوازی، سبحان اللہ، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس سے کبھی بھی وہ نکلنا نہیں چاہیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ وہ مطمئن رہیں، خدا کی جنت کوئی اکتا دینے والی چیز نہیں، ان کی دلچسپی کے لیے ہر روز وہاں ایک نئی دنیا ہوگی جس میں ان کے مدارج بھی ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے اور ان کی نعمتیں بھی جدت ترازیوں کے ساتھ برابر بدلتی رہیں گی، سبحان اللہ۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہو جائیں سارے سمندر سیاہی لکلمات ربی، میرے رب کی کلمات، تعریفیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر، وہ ختم ہو جائیں گے، قبل، اس سے پہلے، ان تنفد کلمات ربی، کے ختم ہوں میرے رب کے کلمات، ولو جئنا بمثل مددا، چاہے اتنے ہی سمندر یعنی سیاہی کے طور پر اور لائے جائیں۔ اصل میں لفظ کلمات آیا ہے، یہ کلمے کی جمع ہے جس کے معنی بات کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ عجائبات قدرت اور حکمت ہیں جن کا مشاہدہ ہم آفاق انفس میں، اپنے نفس میں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ ہی اسی کے مانند اور سمندر بھی ملا دیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، یوحا الیہ، فرق کیا ہے، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، پس اسے چاہیے کہ عمل کرے نیک، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو، میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ معزز عزیز سامعین سامعات، اجوج مجوج کا تصور کہ ان کا قرآن میں کہاں ذکر ہے اور ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور ان کی یعنی حقیقت کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں پہلا تصور کہ یہ حیوان ہیں، یہ سمندر میں رہتے ہیں، ان کی حیت اور شکل و صورت انسانوں جیسی ہے،
ان کے متعلق دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ انسان اور حیوان کا مجموعہ ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے کے مٹی میں ملنے سے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہیں مگر حضرت حوا کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ کا تیسرا تصور یہ ہے کہ یہ انسان ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یجوج و ماجوج کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ ایک مدت کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول مقرر ہوئے۔ انہوں نے تقریباً 250 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر قوم نے ان کا انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ کے عذاب سے ساری قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں محفوظ رکھا۔ محفوظ رہنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی موجود تھے۔ ایک تو کنعان ڈوب گیا اور 3 بیٹے سام، حام اور یافس تھے۔ یجوج مجوج کس کی اولاد ہیں؟ یجوج مجوج کہاں رہتے ہیں؟ یجوج مجوج حضرت آدم اور حضرت حوا ہی کی اولاد ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں۔ یعنی کہ یجوج مجوج سے مراد ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن علاقوں پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں باب 10 میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے اور حزقیل کے صحیفے باب 38 تا 39 میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ توبالسک اور میسک موجودہ ماسک کو بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی مورخین یوسفوس ان سے مراد سیتھین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا۔ جیروم کے بیان کے مطابق ماجوج کا ایشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ پھر ان کے بعض قبیلے یہاں سے ہجرت کر کے یورپ چلے گئے اور وہاں آباد کار ہوئے۔ پھر یہی لوگ یورپ سے آگے امریکہ بھی آباد ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے آسٹریلیا کی سرزمین کو بھی مسکن بنا لیا۔ یجوج مجوج وہ قوم ہیں جو اس وقت روس، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں آباد ہیں۔ یجوج مجوج کا خروج کب ہوگا؟ بائبل میں مذکور ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کسی وقت بھی یجوج مجوج کا خراج واقع ہو جائے گا۔ وہ زمین کے کناروں پر آباد ہوں گے اور وہاں سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑیں گے، یعنی یہ ساری زمین پر پھیل جائیں گے۔ آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 1000 سال کے بعد یہ ہر جگہ آباد ہوں گے۔ پھر قیامت کے نزدیک یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ مقدسوں کی لشکر گاہ یعنی مکہ مکرمہ کو اور عزیز شہر یعنی مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ یجوج مجوج کا قرآن مجید میں ذکر کس سورہ میں ہے؟ ایک تو سورہ کہف اور دوسری سورہ انبیاء میں ان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے حتیٰ اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اجوج اور ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے آبادیوں کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قیامت کا حقیقی وعدہ قریب آ لگا ہوگا۔ وَإِذَا شَاخِصَاتٌ، پس پتھرا جائیں گی۔ أَبْصَارُ الَّذِينَ، آنکھیں ان لوگوں کی کافروا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوگا۔ یا ویلنا، وہ اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے افسوس۔ قد كنا فی غفلۃ من ھذا، یقیناً ہم غفلت میں تھے اس سے۔ بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96، یعنی ظہور قیامت کے قطعی آثار نمودار ہو جائیں گے، اس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہ رہے گی۔ اگلی آیت سے واضح ہے کہ یجوج مجوج کے خروج کے بعد یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو، توبالسک کے فرمانروا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ حزقیل عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد
किसी वक्त होगी। उस ज़माने में ये ज़मीन को चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। इनका फसाद जब इंतहा को पहुँचेगा तो एक आग आसमान से उतरेगी और क़यामत का ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा। और जब 1000 बरस पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ा जाएगा और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी अजूज मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने के लिए निकलेगा शैतान। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, यानी इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे। और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे, यानी मक्का मुकरमा को और मदीना मुनव्वरा को चारों तरफ से घेर लेंगे। और आसमान पर से आग नाजिल होकर इन्हें खा जाएगी, यानी कि ये इतना फसाद मचाएंगे और हर हरकत करती हुई हलाल हराम हर चीज़ को खा जाएंगे, फसलों को हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे, पूरी इंसानियत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएंगे। ये क़यामत के नज़दीक यानी जब खुलेंगे, अभी ये फैलते जा रहे हैं हर तरफ। और उस वक्त जब शैतान खोल दिया जाएगा तो वो इन्हें वर्गलाएगा और ये फिर आबादी में घुस कर उन्हें तकलीफ़ पहुँचाएँगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।